नहमदहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह के क्यू कैंपस में अरबी ग्रामर बराए कुरान फ़हमी की क्लास में हम सूरह हुजरात की आयत नंबर 6 का तर्जुमा कर रहे थे। आयत नंबर 6 में हमने अब तक जो अल्फाज पढ़े हैं उनको दोबारा सुन लीजिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुन, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, अगर आ जाए तुम्हारे पास कोई फासिक। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अलबत्ता उससे पहले आयत नंबर 5 में, आयत नंबर 4 में हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, उसकी तस्हीह कर लेते हैं। आइए, आयत नंबर 5 में अल्फाज ये थे, वलौ अन्नहुम सबरू हत्ता तखरुजा इलैहिम लकाना खैरल लहुम हत्ता तखरुजा इलैहिम। इस टुकड़े का तर्जुमा पिछली क्लास में रह गया था सहवन, इसको आज पहले मुकम्मल करते हैं। हत्ता, हत्ता ये नवासिबे मुजारे में से है। लन, अन, इज़न, कई, हत्ता और लाम ज़ेर ली, ये मुजारे को नसब देते हैं। देखिए, तखरुजा मुजारे पर नसब है हत्ता की वजह से। हत्ता के माने यहां तक के, वलौ अन्नहुम सबरू, और अगर वो सबर करते, हत्ता तखरुजा, यहां तक के तखरुजा। तखरुजा पे आइए गौर कीजिए, इसका मादा है खा, रा और जीम। जब आप लुगत में जाएंगे तो लिखा होगा आगे नून, गोया ये बाप नसरा है। बाप नसरा का मुजारे होता है यनसुरु। ता बता रही है अलामत मुजारे के ये मुजारे है। जब आप गर्दान करेंगे मुजारे की तो आप महसूस करेंगे कि ये या तो चौथा सीगा है या सातवां। चौथा सीगा भी होगा बाब नसरा से तनसुरु, और सातवां सीगा भी होगा तनसुरु। चौथे सीगे का मफहूम होता है वाहिद मुअन्नस गायब के एतबार से। चूंकि यहां गुफ्तगू चल रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, लिहाजा उसका इम्कान नहीं है। सातवां सीगा होता है वाहिद मुज़क्कर हाजिर का। इसी का इम्कान है क्योंकि गुफ्तगू हो रही है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो तनसुरु के वजन पर खा रा जीम से बनेगा तखरुजु, और हत्ता की वजह से इस पर नसब आ जाएगी और यह हो जाएगा तखरुजा। हत्ता तखरुजा, यहां तक कि आप बाहर आ जाते। खरजा यखरुजु का मतलब बाहर आना, खारिज होना, निकलना। यहां तक कि आप बाहर निकल आते। इलैहिम, इलैहिम ये इलैहिम ये इला और प्लस हिम, इन दोनों का मजमुआ है। इला हर्फ जार है और हिम ज़मीर है। इसके माने की तरफ, उनकी तरफ। यहां तक के आप बाहर आ जाते उनकी तरफ। अगले हिस्से का तर्जुमा हमने कर लिया था, यकीनन होता बेहतर उनके लिए
تو اب آیت نمبر 5 کا ترجمہ میں دوبارہ کر رہا ہوں، وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور یہ کہ اگر انہوں نے صبر کیا ہوتا، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یقیناً ان کے حق میں بہتر ہوتا، وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بہت بخشنے والا، بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہم نے اپنی ایک غلطی کی اصلاح کی۔ اب آئیے ہم آیت نمبر 6 کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق، ہم یہاں تک ترجمہ کر چکے تھے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، آگے الفاظ ہیں بے نبأ، بے نبأ، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بنبأ با حرف جار ہے، اور نبأ یہ خبر ہے، اس کا معنی خبر، کسی خبر کے ساتھ۔ قرآن پاک کی ایک سورت کا نام ہے سورۃ النبا، نبا کہتے ہیں خبر کو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق، بے نبأ، کسی خبر کے ساتھ، یہ مرکب جاری ہے بے نبأ، با حرف جار اور یہ مجرور مرکب جاری۔ فا حرف عطف ہے، تو فا حرف عطف ہے تو، تبینوا، اس کو سمجھیے، یہ اصل میں ہے مادہ اس کا با، یا اور نون، اور ہم اسے کہیں گے کہ یہ اجوف یائی ہے، کیونکہ یا درمیان میں ہے، اجوف یائی۔ جب بھی درمیان میں حرف علت ہو، جوف عربی میں کہتے ہیں پیٹ کو، جب بھی درمیان میں اسے اجوف کہتے ہیں۔ تبینوا یہ باب تفعل ہے، تشدید بتا رہی ہے، باب تفعل میں تا بھی ہوتی ہے اور تشدید بھی ہوتی ہے، یہ باب تفعل ہے۔ اور باب تفعل میں یہ امر کا صیغہ ہے، تبینوا، امر بنتا ہے ہمیشہ حاضر کے صیغوں سے۔ باب افتعال میں حاضر کا صیغہ ہوتا ہے مضارع حاضر کا صیغہ، باب تفعل میں تفعل یتفعلوا سے حاضر کا صیغہ ہوتا ہے پہلا، تتفعلوا، اور یہ واو وغیرہ بتا رہی ہے کہ یہ صیغہ جمع کا ہے، واحد کا نہیں ہے، تو جمع کا صیغہ اسی سے بنے گا، تتفعلوا، تتفعلان، تتفعلون، تتفعلون۔ اب آپ اس میں مادہ رکھیے با یا نون، تو یہ بن جائے گا تتبینون۔ اور جب امر بناتے ہیں تو علامت مضارع کو ہٹا دیتے ہیں اور آخر سے نون گرا دیتے ہیں، تو اب دیکھیے پیچھے بچے گا تبینوا، تبینوا، یہ امر کا صیغہ بن گیا جمع میں۔ تبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، چھان بین کر لیا کرو، تفتیش کر لیا کرو، تبینوا امر کا صیغہ ہے۔ فتبینوا تو تحقیق کر لیا کرو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق کسی خبر کے ساتھ، تو
تحقیق کر لیا کرو، تحقیق کر لو کہ آیا خبر درست ہے یا نہیں۔ اس کے بعد ہے ان تصیبو، ان تصیبو، ان تصیبو، ان یہ نواسب مضارع میں سے ہے، ہم کہیں گے یہ ناصب مضارع ہے۔ لن ان اذن کئی حتی لی، ناصب مضارع جو کہ مضارع کو منصوب کرتا ہے، اس نے تصیبو کو منصوب کر رکھا ہے، اصل میں ہوتا ہے تصیبونا، نون گرا ہوا ہے اور رہ گیا تصیبو۔ تصیبو کا مادہ ہے صاد، یا اور با، اور اس مادے کو ہم کہیں گے اجوف یائی، کیونکہ یا درمیان میں آیا ہے۔ تا بتا رہی ہے کہ یہ مضارع ہے، البتہ علامت مضارع پر پیش ہے۔ علامت مضارع پر پیش 3 ابواب میں آتی ہے، باب افعال، تفعیل اور باب مفاعلہ۔ مفاعلہ میں ایک الف بھی درمیان میں ہوتا ہے، وہ یہاں پر نہیں ہے، اس کا امکان ختم۔ باب تفعیل میں تشدید آتی ہے، تشدید نہیں، اس کا امکان بھی ختم، تو یہ باب افعال ہے۔ باب افعال میں پھر یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے، اور تا بتا رہی ہے کہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔ جمع مذکر غائب میں با ہوتا ہے، یا ہوتا ہے یصیبو، اور جمع مذکر حاضر میں تا ہوتا ہے تصیبو۔ باب افعال میں جمع مذکر حاضر کا صیغہ مضارع میں ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں گے گردان، وہ ہوتا ہے تفعلون، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تفعلو، تفعلان اور تفعلون۔ تفعلون مادہ رکھیے صاد یا با، تو یہ بن جائے گا تس یہ بونا، تس یہ بونا۔ اب ایک قاعدہ سمجھ لیجئے کہ حرف علت سے پہلے حرف صحیح ساکن ہے، لہذا یہ اپنی حرکت حرف صحیح کو دے دے گا، اور یہ ہو جائے گا توصیبونا۔ اور جب ان لگا تو ان نے اس کو منصوب کیا اور نون گر گیا، تو خالی رہ گیا توصیبو، خالی رہ گیا توصیبو۔ باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں آ پڑھنا یا جا پڑھنا۔ ان تصیبو کہیں تم جا پڑو، مبادا تم جا پڑو۔ ان کے معنی کے یا مبادا، مبادا، مبادا تم جا پڑو۔ ان تصیبو آگے الفاظ ہیں قومن، قومن مفعول ہے اس لیے حالت نصب میں ہے۔ ان تصیبو قومن کہ تم سب جا پڑو کسی قوم پر، بے جہالتن، بے جہالتن مرکب جاری ہے، با پلس جہالتن، بے جہالتن، جہالت کے ساتھ، جہالت میں، نادانی میں کوئی غلط خبر آ گئی، اس کی بنیاد پر کسی قوم کے خلاف اقدام کر بیٹھے، تو یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقن، اگر آئے تمہارے پاس کوئی فاسق، بے نبأن کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ان تصیبو مبادا تم جا پڑو، قومن کسی قوم پر، بے جہالتن جہالت کے ساتھ، جہالت میں، ان تصیبو قومن بے جہالتن فتصبحوا
فتصبحو، فا پلس تصبحو، فا سببیہ ہے، اس نے آگے مضارع کو منصوب کر رکھا ہے. تصبحو بالکل توصیبو کی طرح ہے، توصیبو کی طرح علامت مضارع پر پیش ہے اور بالکل اسی طرح سے یہ بھی منصوب ہے. مادہ اس کا ہوتا ہے صاد، با اور ہا. یہ بھی توصیبو کی طرح باب افعال سے ہے، اور یہ تا بتا رہی ہے کہ یہ جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے. جمع مذکر حاضر کا صیغہ تفعلون میں جب ہم یہ مادہ رکھیں گے تو یہ بنے گا تصبحون. تصبحون، اور جب یہ ہو جائے گا منصوب تو نون گر جائے گا، رہ جائے گا تصبحو، فتصبحو. اصبح یصبحو باب افعال میں اس کے معنی ہوتے ہیں ہو جانا. فتصبحو پھر تم ہو جاؤ، فا سببیہ ہے یعنی اس سبب سے تم ہو جاؤ. فتصبحو علی، ما فعلتم، علی ما فعلتم. علی معنی پر، حرف جار علی اس پر، ما موصولہ کے معنی جو فعلتم. مادہ ہے فا عین لام با فتح سے، اور آپ جب گردان کریں گے اس کی تو یہ ہوگا نواں صیغہ. ماضی میں فعلا، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، فعلتم. بس تم ہو جاؤ اس پر جو تم سب نے کیا. جمع مذکر غائب کا صیغہ، حاضر کا صیغہ، اس پر جو تم سب نے کیا کیا ہو جاؤ؟ نادمین. نادم، نادمن اسم الفاعل ہے. نادمن فاعل کے وزن پر، فاعل کے وزن پر اسم الفاعل. مادہ ہے نون، دال اور میم، اور اس کی جمع نادمونا، نادمینا، نادمینا. اور پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم، شرمسار. نادمین حالت نصب میں ہے. کیوں؟ یہ تصبحو کی وجہ سے. افعال ناقصہ میں ہم نے پڑھا تھا کہ افعال ناقصہ اپنی خبر کو نصب دے دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ منصوب ہو گیا. افعال ناقصہ میں کانا، اصبح، امسا، باتا، ظلا یہ سب شامل ہیں. تو تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم، پھر تم ہو جاؤ اس پر جو تم نے کیا نادم. پوری آیت کا ترجمہ سنیے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان جاءکم فاسقن، اگر تمہارے پاس آئے کوئی فاسق، بنبأن کسی خبر کے ساتھ، فتبینوا تو تحقیق کر لو، ان تصیبو کہ تم جا پڑو، قومن کسی قوم پر، بجہالت نادانی میں، فتصبحوا پھر تم ہو جاؤ، علی ما فعلتم اس پر جو تم نے کیا نادمین، نادم. الحمدللہ ناظرین، سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 طویل تھی، لیکن آج ہم نے اس کی تکمیل کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم قرآن فہمی کے حوالے سے آگے بڑھ رہے ہیں، نئی نئی باتیں سمجھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ باتیں بار بار دہرائی جائیں گی، اور انشاءاللہ آپ کو بار بار دہرانے سے
ان کے فہم میں آسانی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ قرآن فہمی کے لیے ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام عربی گرامر برائے قرآن فہمی کا لیکچر نمبر 22 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جواب دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ پہلا سوال ہے تخرجا ڈیش ہے؟ اے مضارع مجزوم، بی مضارع منصوب، سی مضارع مرفوع۔ دوسرا سوال ہے قومن پر نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے؟ اے مفعول، بی کانا کی خبر، سی انا کا اسم۔ تیسرا سوال ہے توصیبو ڈیش سے ہے؟ اے باب نصرہ، بی باب افعال، سی باب تفعیل۔ چوتھا سوال ہے بے نبا ان ڈیش ہے؟ اے مرکب جاری، بی مرکب اضافی، سی مرکب توصیفی۔ محترم ناظرین، سوالات دوبارہ سماعت فرمائیے۔ پہلا سوال ہے تخرجا ڈیش ہے؟ اے مضارع مجزوم، بی مضارع منصوب، سی مضارع مرفوع۔ دوسرا سوال ہے قومن پر نصب اس لیے ہے کہ یہ ڈیش ہے؟ اے مفعول، بی کانا کی خبر، سی انا کا اسم۔ تیسرا سوال ہے توصیبو ڈیش سے ہے؟ اے باب نصرہ، بی باب افعال، سی باب تفعیل۔ چوتھا سوال ہے بے نبا ان ڈیش ہے؟ اے مرکب جاری، بی مرکب اضافی، سی مرکب توصیفی۔